बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए मरकज़ की इंजील और उसका 14 बाब और उसकी 12वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक। ईद फतीर के पहले दिन यानी जिस रोज फसह को ज़िबा किया करते थे, उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। उसने अपने शागिर्दों से दो को भेजा, शागिर्दों में से दो को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना और जहाँ वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरा मेहमान खाना जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह खाऊं कहाँ है। वो आप तुमको एक बड़ा बालाखाना आरास्ता और तैयार दिखाएगा, वही हमारे लिए तैयारी करना। बस शागिर्द चले गए और शहर में जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह को तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया और जब वो बैठे खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। वो दिलगीर हुए और एक एक करके उससे कहने लगे, क्या मैं हूँ? उसने उनसे कहा कि वो 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। और अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। सब कहिए आमीन। आज जो टॉपिक है वो लिख ले, लास्ट सफर। क्या है? लास्ट सफर, LAST, लास्ट, SUPPER, सफर, लास्ट सफर, आखिरी फसह। और ये जो आखिरी दिन है ये बहुत अहम है खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि इसी दिन इसी रात यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा। आमीन। उस दिन हमने पाम संडे को मनाया जब खुदावंद यीशु मसीह शहाना तौर पर उनको वेलकम किया गया। और अब इस वक्त यीशु मसीह यरूशलेम में नहीं है बल्कि बैतनिय्याह में है। कहाँ पर है जी? यीशु मसीह कहाँ पर है? बैतनिय्याह में है। और इसको एक और मैंने नाम दिया है इस संबंध को, वह है अ सीक्रेट पास ओवर। अ सीक्रेट पास ओवर, लिखे जी, अ सीक्रेट पास ओवर, पोशीदा या पोशीदगी में फसह बनाया जाना, अ सीक्रेट पास ओवर। और मुझे लगता है कि ये पोशीदगी से ये फसह की ईद को मनाया जा रहा है। जब यीशु पैदा हुए और यीशु मसीह की जिंदगी के आखिरी वक्त का मुतालिया करें तो बहुत जल्द हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह की इब्तदाई दिन और यीशु मसीह की जिंदगी के आखिरी दिन एक जैसे में नजर आते हैं। आमीन। और यीशु मसीह की जिंदगी के इब्तदाई और यीशु मसीह की जिंदगी के आखिरी दिन एक जैसे, ये लिख लें आप, सिमिलर है। वो कैसे है? जब यीशु मसीह पैदा हुए थे, मत्ती 2 बाब, तो वहां पर हमें बहुत सारे मजूसी नजर आते हैं और वो यीशु मसीह के बारे में पूछते हुए महल में आए कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, ताकि वो क्या करे, वो उसको सजदा करे। लेकिन हेरोदिस बादशाह क्या है, वो यीशु को ढूंढता है ताकि उसको मारे, क्योंकि वो चाहता था कि कोई और बादशाह ना हो। और इस वजह से बाइबल मुकद्दस में लिखा है
کہ اس نے 2 سال اور 2 سال کی کم عمر کے بچوں کو کیا کیا؟ قتل کروا دیا، تاکہ وہ بچہ جس کی تلاش میں یہ مجوسی آئے ہیں وہ بھی مارا جائے۔ میرے عزیزو، جس طرح سے پوشیدگی میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پرورش ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پھر لکھا ہے کہ خواب میں دکھائی دے کر یوسف کو فرشتہ نے کہا کہ تم بچے کو کہاں لے جاؤ؟ مصر میں لے جاؤ۔ اور جب اس چھوٹے بچے جیسس کو، بیبی جیسس کو مصر میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر اس کی پرورش ہوتی ہے، اور پھر فرشتہ بتاتا ہے کہ جو اس کی جان کے کہاں تھے وہ مر گئے۔ آمین۔ جو یسوع کو مارنا چاہتے تھے وہ خود ہی مر گیا ہے۔ آمین۔ اور پھر یسوع واپس آتے ہیں، اور مرکز 14واں باب اس کی 12ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ مرکز 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے عید فطیر کے پہلے دن، یعنی جس روز فسح کو ذبح کیا کرتے تھے، اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ میرے عزیزو، فسح کھانے کی تیاری کریں، اور یہاں فسح تیاری کے لیے ساگ پات اور بے خمیری روٹی ہوتی ہے۔ What is Passover؟ یہ لکھیں ذرا، What is Passover؟ کیا پاس اوور تھا؟ کیوں بنی اسرائیل قوم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کیوں یہودی اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ جب، اور فسح ہے کیا؟ جب اسرائیلی لوگ 430 سال کی غلامی میں مصر میں تھے، تو وہاں پر ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہوہ خدا نے موسیٰ کو بھیجا تاکہ وہ مصر کی غلامی میں سے اسرائیلیوں کو نکالے، اور اس نے جا کر فرعون کے ساتھ ملاقات کی، بات چیت کی، اور وہاں سے اسرائیلیوں کو نکالنے کی بات کی۔ اور پرانے عہد میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے 10 آفتوں کو بھیجا۔ کتنی آفتوں کو؟ 10۔ اور 10 آفتوں میں جو آخری آفت تھی وہ بڑی خطرناک تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ مصریوں کے پلوٹے مر گئے، اور یہوہ خدا نے اسرائیلیوں کو کہا کہ ہر ایک اسرائیلی بڑے کو ذبح کرے اور اس کے لہو کو دروازے کی چوکھٹوں پر لگائے۔ کیا کرے؟ بڑے کو ذبح کرے اور اس کو دروازے کی چوکھٹوں پر لگائے، اور جب موت کا فرشتہ گزرے گا اور جس گھر کے دروازے کے اوپر جس کے گھر کے دروازے کے اوپر بڑے کا خون نہیں لگا ہوگا، اس گھر کے پلوٹے مار دیے جائیں گے۔ اور میرے عزیزو، سارے اسرائیلیوں نے جو بڑے ان کے پاس تھے، ان بڑوں کو کیا کیا؟ مار گئے، اس کے اور ان کے لہو کو کیا کیا؟ اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر لگا لیا۔ ادھر ذرا دیکھیں، ادھر سارے خدا نے بنی اسرائیل کو کیا کہا؟ بڑے لینے ہیں تم نے، اور ان کے خون کو کہاں پہ لگانا ہے؟ اپنے ماتھے پر۔ کہاں پر لگانا ہے؟ ماتھے پر ہی لگانا، چوکھٹوں پہ لگانا ہے۔ کہاں پہ لگانا ہے جی؟ چوکھٹوں پر لگانا ہے۔ کیوں لگانا ہے؟ کہ جب موت کا فرشتہ وہاں سے گزرے تو وہ اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں۔ آمین۔ اور آج جتنوں کی زندگیوں کے اوپر، زندگیوں میں جن کے ماتھے پر یسوع کے لہو کی چھاپ لگی ہے، وہ موت سے بچ چکے ہیں، کیونکہ لکھا ہے جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ آئے یسوع کے لہو کے لیے زوردار تالیاں۔ اس وقت بڑے کے خون کے وسیلہ سے ان کے پلوٹے بچ گئے، اور لکھا ہے لیکن مصریوں نے ایسا
نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ خدا کا عہد نہیں تھا, ان کے ساتھ خدا کا کلام نہیں تھا. آج بھی جن کے ساتھ خدا کا کلام ہے وہی بچیں گے, لیکن جن کے ساتھ خدا کا کلام نہیں, جن کے ساتھ خدا کا عہد نہیں ہے, وہ نہیں بچیں گے. لکھا ہے کہ درخت کی جڑ کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا ہے, اور جو درخت پھل نہیں لاتا اس کو کاٹ ڈالا جاتا ہے اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. اور اسی طرح سے یوحنا بپتسمہ دینے والا کیا کرتا ہے, اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, گیہوں کو بھوسی سے الگ کرتا ہے. آمین. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لیکن مصریوں نے ایسا نہیں کیا, اور اس لیے مصریوں کے گھر سے پہلوٹے مارے گئے اور اسرائیلیوں کے پہلوٹے بچ گئے. پہلوٹوں کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے کہ پہلوٹے کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں پہلوٹے؟ دوسرے کہتے سارے بچے پیدا ہوتے ہیں سارے پہلوٹے ہوتے ہیں. کیوں؟ جو سب سے بڑا ہے. ابھی فرسٹ بورن جڑا بیبی ہوتا ہے, جو فرسٹ بورن بیبی ہے وہ ماں باپ کا بڑا لاڈلا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے وسیلہ سے خدا نے ان کو صاحب اولاد کیا ہوتا ہے. آمین. اور اس کی وجہ سے خدا نے ان کو جو ہے روح زمین پر اولاد کی برکت سے آسودہ کیا ہوتا ہے, اس لیے ان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, یہ جب ہوا جس کو پاس اوور کہتے ہیں, اور جب فرشتہ آیا اور اس نے دیکھا کہ لہو لگا ہے تو سو ہی پاس اوورڈ. ادھر دیکھیں, اس گھر میں لہو لگا ہے وہ گزر گیا, پاس اوور ہو گیا. آمین. اور جس گھر میں لہو نہیں لگا تھا وہاں پر موت کا فرشتہ جو ہے جب گزرا تو ان کے پلوٹوں کو مار دیا. میرے عزیزو, پہلی بات اس لہو کے وسیلہ سے کیا ہوا, ان کے پلوٹے بچائے گئے, اور دوسری بات مصریوں کے پلوٹے مارے گئے, جس کی وجہ سے فرعون بادشاہ نے اسرائیلیوں کو مصر سے جانے کی اجازت دے دی. میرے عزیزو, یعنی کہ پہلوٹوں کا بچنا اور اسرائیلیوں کا غلامی میں سے نکلنا, اس وجہ سے اس کو پاس اوور کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاس اوور کہتے ہیں. اور میرے عزیزو, اس لیے اسرائیلیوں کے لیے یہ ایک مقدس سیلیبریشن ہے, یہ ایک ہولی فیسٹیول ہے اسرائیلیوں کے لیے, یہ ایک اہم تہوار ہے اور جو اسرائیلی مناتے ہیں. اور یہاں پر بے خمیری روٹی کے بارے میں بھی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. دونوں سیلیبریشن ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. بے خمیری روٹی کیا ہے؟ اسرائیلی لوگ جب مصر کی غلامی میں سے نکلے تھے, ذرا دیکھیں, جب اسرائیلی لوگ مصر کی غلامی میں سے نکلے تو وہ صبح صبح جلدی جلدی نکلے, اور جب وہ جلدی جلدی نکلے تو ان کے پاس خمیر نہیں تھا, آٹے کے ساتھ ملا ہوا, اور انہوں نے اس دن جو جلدی جلدی میں کھانا کھایا تھا, کیونکہ انہوں نے مصر سے نکلنا تھا, انہوں نے بے خمیری روٹی کھائی تھی. کیا روٹی کھائی تھی؟ بے خمیری روٹی. اور وہ ایک یادگار ان کے لیے بن گئی. یہودی دستور کے مطابق جو عبرانی لوگ ہیں وہ خمیر کی روٹی کو کھایا کرتے تھے. کیسی روٹی کھایا کرتے تھے؟ آٹے کے ساتھ خمیر کو لگاتے, وہ رات کو جو ہے آٹا جو ہے جو بچ جایا کرتا تھا, ان کو اگلے دن ان میں خمیر ملاتے تھے تاکہ روٹی جو ہے وہ پھول جائے اور وہ بڑی ہو سکے, اور اس لیے اس دن وہ بے خمیری روٹی کھا کر نکلے تھے. اور یہ دونوں باتوں کو ان کی آزادی کے لیے یاد کیا جاتا ہے. ان کی آزادی کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ یاد کیا جاتا ہے. آئے ہم یوحنا کی انجیل 11واں باب اور اس کی 45ویں آیت کو پڑھیں گے. جی, یوحنا کی انجیل اس کا 11 باب اس کی 45 آیت سے ہم خدا کے کلام اس پڑھیں گے. پس بتھیرے یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے. رکیے ذرا. بس بڑے یہودی مریم کے پاس آئے تھے
اور کیا لکھا ہے؟ اس پر جو کام یسوع نے کیا تھا اس پر کیا رکھا؟ ایمان رکھا۔ مگر ان میں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر انہیں یسوع کے کاموں کی خبر دی۔ ایک منٹ یہاں پر رکیے۔ اور دوسرا گروپ کون سا ہے جنہوں نے یسوع مسیح کے کاموں کو دیکھ کر جو ہے فریسیوں کے پاس جا کر اس کی خبر دی؟ پر سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، ہم کیا کرتے اور کیا ہیں؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے۔ یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ بہت سے معجزے دکھاتا ہے۔ اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یہاں پر ذرا رکیے۔ یہ فقی فریسی سردار کاہن کیا ہے؟ گھبرا گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں۔ جو اس وقت کے جو مذہب کے ٹھیکیدار تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ اگر ایسے ہی معجزے دکھاتا رہے گا تو کیا ہوں گے؟ لوگ سارے اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے۔ شکریہ۔ 48ویں تک پڑھیں نا۔ یہاں پر تھوڑا سا پس منظر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یسوع کے ذریعے سے جو کام ہو رہے تھے یہودی خاص طور پر فریسی اور سردار کاہنوں کو کیا ہے؟ پرابلم ہو رہی ہے یہاں پر، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جیلسی فیل کر رہے ہیں، وہ حسد کر رہے ہیں۔ اب ذرا 55 آیت پڑھیں، 55 آیت، 54 آیت سے 57 آیت تک۔ اور یہودیوں کی عید فصح اور یہودیوں نزدیک کی تھی، عید فصح نزدیک تھی، اور بہت لوگ فصح سے پہلے دیہات سے یروشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں۔ تاکہ اپنے آپ کو کیا کریں؟ پاک کریں۔ بس وہ یسوع کو ڈھونڈ رہے اور ہیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ عید میں نہیں آئے گا؟ رکیے ذرا، وہ یسوع کو کیا کرنے لگے ہیں؟ ڈھونڈنے لگے ہیں۔ ادھر 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 دیکھیں ذرا، وہ یسوع کو کیا کرنے لگے ہیں؟ ڈھونڈنے لگے ہیں، تلاش کر رہے ہیں اور آپس میں بات کریں، تمہارا کیا خیال ہے، کیا یسوع ہیکل میں آئے گا؟ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ اسے پکڑ لیں۔ آمین، شکریہ، تھینک یو۔ یہاں پر اس لیے آج کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ A secret Passover, a secret supper, last supper. آمین۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فریسیوں نے اور سردار کاہنوں نے یہ بات پھیلا دی کہ اگر تمہیں کہیں بھی یسوع دکھائی دے تو تم ہمیں کیا کرنا؟ اطلاع دینا۔ اور میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی نے اس بات کا پلان کر لیا تھا۔ اس نے سردار کاہنوں کو یہ خبر دے دی تھی کہ میں کیا ہوں؟ یسوع مسیح کا 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہوں، اور میں آپ کی مدد کروں گا یسوع کو پکڑوانے کے لیے۔ کس نے مدد کی؟ کس نے مدد کی؟ یہودا اسکریوتی نے۔ وہ کون تھا؟ وہ یسوع کا چیلا تھا، وہ یسوع مسیح کا جو تھا وہ شاگرد تھا۔ اور یہ یہودا اسکریوتی کی طرف سے رسپانس ہے۔ اب ان کی طرف سے رسپانس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ بڑے خوش ہوئے اس بات کو سن کر، اور انہوں نے کہا بہت اچھے، اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تجھے پیسے دیں گے۔ ہم تمہیں کیا دیں گے؟ پیسے دیں گے۔ اور میرے عزیزو، یسوع جانتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، اور اگر ہم متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، میں منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے کے لیے۔ آمین۔ یہاں پہ جیسے شاگرد یسوع کو پوچھ رہے ہیں 12ویں آیت میں کہ تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ آمین۔ Where do you want to be prepared Passover for you؟ کہاں پر ہم تیرے لیے فسح کو تیار کریں؟ تو یسوع نے
सीधा जवाब नहीं दिया उनको। यीशु ने ये नहीं कहा, बोला कि तुम फलां मकान नंबर जाना, फलां शख्स के पास जाना और उसको कहना कि तेरा ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ पर मैंने और मेरे शागिर्दों ने फसा खाना है, तुम फसा के लिए तैयारी करना। गौर कीजिए 13वीं आयत जरा, 13वीं आयत में क्या लिखा है। 13वीं आयत में लिखा है, उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा शहर में जाओ। कहाँ भेजा जी? और मेरे अजीजों, यीशु खुद अभी कहाँ पर है? अभी मैंने आपको बताया है। कहाँ पर है वो? मुझे बोले बैतनिय्याह में है वो। यीशु यरूशलेम में नहीं है और 2 शागिर्दों को यरूशलेम भेज रहा है और बैतनिय्याह और यरूशलेम साथ साथ ही है। और ये 2 शागिर्द कौन है? अगर हम लूका 22वें बाब में हम देखें तो इसी तरह से हमें पता चलेगा कि ये 2 शागिर्द यीशु के पसंदीदा शागिर्दों में से 2 शागिर्द हैं, पतरस और यूहन्ना। पतरस और यूहन्ना। और मरकस 14वें बाब की 13वीं आयत में आगे यीशु मसीह ने कहा, एक शख्स पानी का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो ले। अब जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने यहाँ पर देखा कि यीशु ने क्या उनको निशान दिया है, क्या उनको सिंबल दिया है कि तुम यरूशलेम को जब जाओगे तो तुम्हें एक आदमी मिलेगा और उसने घड़ा उठाया होगा। He would be carrying a pitcher of water। और मेरे अजीजों, ये वो वक्त है जब सारे यहूदी, इधर देखें, जब सारे यहूदी कहाँ भी वो बसे हुए हैं, वो जरूर ईद फसह को मनाने के लिए यरूशलेम में जमा होते हैं। सारी दुनिया से ओवरक्राउडेड जो माहौल है, और क्योंकि जिस बड़े को फसह में कुर्बान किया जाता था वो हैकल में कुर्बान होना जरूरी होता था। और उस इसलिए कि हर एक यहूदी जो था वो जब भी यरूशलेम में आता तो वो क्या करता था, वो फसह के लिए हैकल में उस बड़े को लेकर जाया जाता था और उसके लहू को क्या किया जाता था, मज़बा पर छिड़का जाता था। यरूशलेम पर दी ओवरक्राउडेड, यरूशलेम लोगों से भरा पड़ा है। उस भीड़ में पतरस और यूहन्ना को क्या देखना है? क्या देखना है पतरस और यूहन्ना? बताएं जरा। एक शख्स को घड़ा उठाए हुए, इतनी बड़ी भीड़ है और ये कोई आसान काम नहीं है मेरा ख्याल, ये बहुत मुश्किल काम है। और एक आदमी को तलाश करना जिसने पानी का घड़ा उठाया हुआ। पहली चीज के पानी भरने का काम, लिख लीजिए ये बात, पहली चीज पानी भरने का काम ज्यादातर औरतें किया करती थी, मर्द नहीं करते थे। और अगर हम पैदाइश की किताब को देखें तो इब्राहिम ने अपने खादिम को, नौकर को, एलिएज़र को जब भेजा था जो आइज़क के लिए बीवी की तलाश के लिए, तो वहाँ पर भी हमें नजर आता है कि औरतें पानी भर रही थी और अपने घर को ले जा रही थी और अपने जानवरों को पानी पिला रही थी। और यूहन्ना 4 बाब में भी हमें एक औरतें नजर आती है जो पानी भर रही है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में बहुत कम जगहों पर हमें मर्द नजर आते हैं जो पानी भर रहे हैं। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं कि मर्द पानी नहीं भरते थे, लेकिन हमको कल्चर का पता होना चाहिए कि उनका कल्चर ये था कि औरतें जो हैं वो घर के लिए पानी का बंदोबस्त किया करती थी। आज भी अगर हम देखें थर के इलाका में या राजस्थान में, इंडिया में अगर देखें, या अगर हम अफ्रीका में देखें तो वहाँ भी क्या है, ज्यादातर औरतें ही पानी को भरती हैं। लेकिन उस वक्त में ऐसे गुलाम हुआ करते थे जो कई बार ऐसा काम किया करते थे। यीशु को बड़ा खास निशान देता है। 14वीं आयत में देखिए जरा, 14वीं आयत, और 14वीं आयत में लिखा है,
اور جہاں وہ داخل ہوں اس گھر کے مالک سے کہنا، استاد کہتا ہے کہ میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھاؤں کہاں ہے؟ آمین۔ مسیح یسوع شاگردوں کو سیدھا اس کے گھر میں نہیں بھیج رہا، یسوع سیدھا بھی بھیج سکتا تھا۔ لکھا ہے استاد کہتا ہے میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھاؤں کہاں ہے؟ یہاں پر بھی ایک بات ہڈن ہو رہی ہے، ذرا غور کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کا اور اس شخص کا پہلے سے ہی آپس میں کیا ہے؟ رابطہ ہے، بات چیت ہے، اور اس کو پتا ہے کہ یسوع عید فصح جو ہے اس کے گھر میں کیا کرے گا؟ منائے گا۔ جیسے یسوع مسیح نے چھوٹے قد والے کا کیا نام تھا؟ ذرا زکریا تھا۔ بھیڑ کتنی تھی؟ بہت زیادہ تھی، لیکن یسوع کو وہ دیکھنے کے لیے کہاں کون سے پیڑ پر چڑھ گیا تھا؟ گلڑ کے پیڑ میں، اور اس سے کیا کہا تھا؟ آج مجھے تیرے گھر میں جانا۔ تو اسی طرح اس شخص کے ساتھ بھی یسوع مسیح کا رابطہ تھا، لیکن یسوع مسیح نے سیدھا اس کے گھر میں نہیں بھیجا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سیکرٹ پاس اوور، اور somewhere this person knows and Jesus knows۔ جب یسوع نے 12 شاگردوں کو چنا تھا تو اس وقت سے یسوع جانتا تھا کہ یہودا عسکر یہودی وہ شخص ہے جو مجھے پکڑوائے گا۔ اب یہ حوالہ پڑھنا بہت ضروری ہے، آئے پڑھیں ذرا یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب 64ویں آیت۔ یسوع مسیح نے جب 12 شاگردوں کو چنا تو یسوع جانتے تھے کہ یہودا عسکر یہودی کیا کرے گا؟ مجھے پکڑوائے گا۔ جی پڑھیں ذرا یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب 64ویں آیت۔ مگر تم میں یہی ہے نا؟ جی مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے، کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں اور کون مجھے پکڑوائے گا۔ ہاں، یسوع کیا جانتا تھا کہ کون مجھے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اب میں آپ کو ایک رسمی میسج نہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا، میں آپ کو حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو سارے سینیریو کا پتا ہو کہ ہو کیا رہا تھا اس وقت ہم 2000 سال پیچھے گئے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کی 70ویں آیت پڑھیں ذرا، 70ویں آیت اسی چیپٹر کی 70 جی۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا؟ یسوع نے ان 12 کو کیا جواب دیا؟ کیا میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا؟ اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ شیطان ہے۔ تم میں سے ایک شخص کیا ہے؟ اب بولو چیز ذرا، شیطان ہے جی۔ اس نے یہ شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا۔ شمعون عسکر یہودی، یہ یہودا عسکر یہودی کے والد کا نام ہے، شمعون عسکر یہودی، کیونکہ یہی جو ان 12 میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا۔ آمین آمین۔ اب سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ جیسس نوز، یسوع جانتا تھا، یسوع جانتا تھا کہ کون مجھے پکڑوائے گا۔ ادھر دیکھیں ذرا، یسوع زکریا کو جانتا تھا کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس لیے یسوع نے سب سے اپنی توجہ ہٹا کر کیا کہا؟ زکریا نیچے اترا، مجھے آج تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ اب اس بات اس شخص کے بارے میں بھی یسوع جانتا ہے، اور یسوع کو جانکاری ہے کہ یہودا عسکر یہودی اس کو پکڑوائے گا۔ یسوع اس بات کو بھی جانتا ہے کہ یہودا عسکر یہودی نے فریسیوں اور سردار کاہنوں کے ساتھ ڈیل کر لی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور یہودا عسکر یہودی تب سے ایسا موقع تلاش کر رہا تھا کہ جب یسوع صرف 12 شاگردوں کے ساتھ ہو، بھیڑ اس کے ساتھ نہ ہو، تو وہ یسوع کو پکڑوائے۔ ادھر ذرا دیکھتے ہیں جی، ادھر یہ بڑا اہم میسج ہے، ہمیں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے۔
سین کیا ہوا تھا، حالات کیا تھے؟ حالات یہ تھے کہ یہودا اسکریوتی نے پہلے سے بات کو طے کر لیا تھا، اور وہ کس موقع پہ تھا کہ وہ جب یسوع مسیح اکیلے ہوگا شاگردوں کے ساتھ تب اسے پکڑوایا جائے۔ بھیڑ میں کیوں نہیں پکڑنا چاہتے تھے؟ کیونکہ بھیڑ یسوع کے ساتھ۔ کیوں یسوع کے ساتھ تھی؟ کیونکہ ان کے اندھوں کو یسوع نے آنکھیں دی تھی، ان کے لنگڑوں کو یسوع نے چلایا تھا، ان کے مردوں کو یسوع نے زندہ کیا تھا، ان کے گنگوں کو اب بولنا دیا تھا، ان کے بہروں کو سننا دیا تھا، ان کے کوڑیوں کو یسوع نے پاک صاف کیا تھا۔ اس لیے یہودا اسکریوتی اس موقع پر تھا کہ جب یسوع اکیلا ہوگا، اپنے شاگردوں کے ساتھ ہوگا، تب میں جا کر چپکے سے اطلاع دوں گا اور وہ یسوع کو پکڑ لیں گے۔ تو یہاں پہ یسوع شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھانا ضرور چاہتا تھا، کیونکہ اس موقع پہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کچھ خاص باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں جی؟ خاص باتیں۔ اور جب وہ شخص کے گھر گئے، اس شخص سے یہی بول رہے تھے۔ کیا بول رہے تھے ذرا؟ جب اس شخص کے گھر گئے جس کے گھر فسح کھانا تھا، اس گھر کے مالک سے کہنا استاد کہتا ہے۔ لفظ بڑا غور طلب ہے۔ استاد، یہ بھی بات راز میں ہو گئی ہے۔ ادھر ذرا دیکھیں، یہ بھی بات کیا ہے؟ راز میں ہوگی۔ اگر وہ کہتے کہ ہمیں یسوع نے بھیجا ہے تو کوئی سن لیتا۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی مشہور ہے، یہ محاورہ بڑا مشہور ہے، یہ ایڈیم بڑا مشہور ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے جب بات کہی اس شخص کے ساتھ، اس گھر کے مالک سے بات کی، تو انہوں نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ استاد کہتا ہے۔ I hope you understand۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی یہ سارا سینیریو کیا ہے۔ اور جب شاگرد وہاں ہیں، یسوع کے لیے ایک جگہ کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو جیسے خداوند نے کہا تھا ویسا ہی بولا۔ یہ مجھے بڑی بات کا بیداری نظر آئی ہے شاگردوں کو۔ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی بات نہیں۔ اور جب گدی کا بچہ لینے گئے ہیں تب بھی ایسا ہی کہا ہے۔ یہ کہنا کہ استاد کو اس کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ آمین۔ اب 14ویں آیت ہم پڑھیں گے ذرا، اور لکھا ہے کہ اس سے کہنا کہ استاد کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا مہمان خانہ کیا ہے جی؟ اس کو پڑھتے ہیں دوبارہ سے آیت کو، تاکہ آپ کو کہ میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھاؤں کہاں ہے؟ اور 15ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہ آپ تم کو، اب غور ذرا کرنے، یہ 15ویں آیت بڑی اہم ہے۔ وہ آپ تم کو ایک بڑا بالا خانہ اور راستہ فل فرنشڈ اور تیار دکھائے گا، فلی پریپیئرڈ، وہیں ہمارے لیے تیاری کرنا۔ آمین۔ سمجھ آ رہی ہے اب آپ کو؟ وہ امیجنیشن کریں ذرا اس بات کو ذرا اپنے ذہن میں فلم کی طرح بنائیں کہ گڑھا اٹھایا ہوا شخص نے، اس سے ملے ہیں، اس سے کہا استاد نے کہا ہے، اس کو سمجھ آ گئی استاد کون ہے، کس نے کہا ہے؟ یسوع نے کہا ہے۔ اور پھر اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اس جگہ کو فل فرنشڈ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس گھر کے مالک کا اور یسوع کا آپس میں رابطہ ہے۔ آمین۔ اس کا مطلب یسوع نے اس کو پہلے ہی کہا ہوا ہے اور اس نے پہلے سے ہی تمام چیزوں کو پریپیئرڈ کیا ہوا ہے۔ اور پطرس اور یوحنا جو ہے اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے لیے تیاری کریں، کس چیز کی؟ فسح کی تیاری کریں۔ اور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اس بڑے کو لے کر جانا ہے، ہیکل میں لے کر جائیں گے اور اس کو قربان کیا جائے گا اور اس کے لہو کو چھڑکا جائے گا اور اسی جانور کو واپس لے کر آئیں گے اور پھر اس کو آگ میں بھونا جائے گا۔ آمین۔ اور وہی سارا سینیریو جو مصر میں اسرائیلیوں نے کیا تھا وہی اب یروشلم میں ہو رہا ہے۔ 16ویں آیت ذرا دیکھیں، 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ بس شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسح کو تیار کیا۔ فسح کو کیا کیا ہے؟
17 میں لکھا ہے جب شام ہوئی تو وہ 12 ان کے ساتھ آیا، وہ 12 کے ساتھ آیا۔ آمین۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پترس، ادھر دیکھیں، پترس اور یوحنا واپس نہیں گئے، انہوں نے سارا کام مکمل کیا ہے، انہوں نے فصح کو ساری تیاری کی ہے اور پھر وہ گئے ہیں، پھر وہ شام کو جو ہے وہ 12 کے ساتھ آیا ہے۔ اور ہوا کیا ہے، تب تک یہودا اسکریوتی کے پاس وقت نہ رہا کہ وہ جا کر سردار کائنوں کو بتا سکے۔ آمین۔ لیکن 19ویں اور 20ویں آیت میں ہم دیکھیں گے ذرا، یہ پڑھنا بڑی ضروری ہے۔ 19ویں اور 20ویں آیت، وہ دلگیر ہوئے اور ایک، چلے ہم 18ویں آیت سے پڑھیں گے اور آگے کیا لکھا، جب وہ بیٹھے کھا رہے تھے تو یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک جو میرے ساتھ کھاتا ہے مجھے پکڑوائے گا۔ مجھے کیا کرے گا؟ پکڑوائے گا۔ وہ دلگیر ہونے اور ایک ایک کر کے اس سے کہنے لگے، کیا میں ہوں؟ اس نے ان سے کہا کہ وہ 12 میں سے ایک جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ ادھر دیکھیے، 12 بیٹھے ہوئے یسوع کے ساتھ ہیں اور سارے پوچھ رہے، میں ہوں، میں ہوں۔ پترس کہتا ہے میں ہوں، یوحنا کہتا ہے میں ہوں، اور پھر زبدی کا بیٹا کہتا ہے میں ہوں، اور سارے شکایت، اور اس کے بعد کیسی خوبصورت ایکٹنگ کرتا ہے یہودا اسکریوتی اور کہتا ہے کیا میں ہوں؟ یسوع سے وہ کیا کہتا ہے؟ کیا میں ہوں؟ یسوع تو جانتا ہے کہ تو ہی ہے۔ پھر یسوع نے کیا جواب دیا کہ جس کا ہاتھ میرے ساتھ اس وقت طباق میں ہے وہ مجھے کیا کرے گا؟ پکڑوائے۔ 21ویں آیت بڑی خطرناک اور بڑی عجیب ہے اس شخص کے لیے جس نے اسے پکڑوانا ہے۔ 21ویں آیت کیا لکھا ہے؟ کیونکہ ابن آدم تو جیسے اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے۔ یہاں تک ہم رکیں گے، یعنی کہ ابن آدم کے لیے جو لکھا ہے وہ تو جاتا ہے، یعنی کہ یسوع نے تو باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے، یسوع نے تو کفارہ دینا ہے، لیکن آگے کیا لکھا ہے 21ویں آیت میں، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلہ سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے، اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یہودا اسکریوتی، اگر تو پیدا نہ ہوتا تو یہ تیرے لیے بہتر تھا۔ افسوس کہ ابن آدم جس کے وسیلہ سے وہ پکڑوایا جائے۔ آمین۔ اب جب یہ بات چل رہی ہے سیلیبریشن کی، وہ عید فصح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ایک دم سے یہ سیلیبریشن ماتم پہ، غم پہ، دکھ میں مبتلا ہو گئی، اور سب کے لیے ایک صدمہ ہے کہ ہم نے یسوع کے ساتھ 3.5 سال گزارے ہیں اور ہم میں ہی کوئی غدار ہے، ہم میں کوئی ایسا ہے جو یسوع مسیح کو پکڑوائے گا، اور یسوع مسیح نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، تم میں سے ایک شیطان ہے۔ تم میں سے ایک کیا ہے؟ ہوتا نا کوئی نہ کوئی شیطان بھی، شیطانیاں کرنے والے ہوتے نا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ شرارتی ہے، یہ بندہ خدا کا بندہ نہیں بلکہ یہ شرارتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ تو خیر یہ ساری باتیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو مرکز کی انجیل جو ہے یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چاروں انجیل میں سب سے پہلے لکھی گئی ہے۔ مرکز کی انجیل سب سے پہلے لکھی گئی ہے، لیکن اس کو ترتیب کے لحاظ سے نئے عہد نامہ میں دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ اور جب یہ ساری بات چیت ہوئی ہے تو سب کے اداسی چھا گئی، اور 21ویں آیت اور 22ویں آیت میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہودا اسکریوتی کیا کر رہا ہے؟ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا میں ہوں، کیا میں ہوں، لیکن یسوع جانتا تھا کہ یہودا اسکریوتی بھی مجھے پکڑوائے گا۔ میں یہ بات آپ سب کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 4 دن تک خداوند کے ساتھ وفادار ہیں۔ آمین۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے، اور وہ گفٹ
गिफ्ट ऑफ नॉलेज और गिफ्ट ऑफ विजडम के जरिए खुदा सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने ये सब होने दिया ताकि वो शख्स क्या हो, जाहिर हो जाए। आमीन। और उसके बाद हम देखते हैं 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है, और वो खा ही रहे थे कि उसने रोटी ली और बर्तन देकर तोड़ी और उनको दी और कहा, ये मेरा बदन है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया, और सबों ने उसमें से पिया, और उसने उनसे कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बखेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक के खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। आमीन। और ये है उसके बाद 26 में लिखा है, फिर गीत गाकर बाहिर ज़ैतून के पहाड़ पर गए, और मैंने आपके साथ ज़ैतून के पहाड़ का सारा वाक़या यानी कि वाक़या गतसमनी का वाक़या आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह ने घुटने टेककर दुआ की और कैसे उन्होंने कहा, ऐ बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम सब के लिए ये एक लेसन है कि हम तौबा करें और खुदावंद से माफ़ी मांगें और अपने गुनाहों का इकरार करें और सच्चे दिल के साथ खुदावंद की मेज़ में शामिल। आमीन। 2 लोग थे यीशु मसीह के शागिर्दों में, मैं आपको बताना चाहता हूँ आखिरी बात, जिन्होंने मसीह का इनकार किया है। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, पकड़वाया। कितने सिक्कों में पकड़वाया? 30 सिक्कों में, चांदी के 30 सिक्कों में। और दूसरा शागिर्द कौन है, बताने थे आप, कौन था जी? इसी हवाले में यीशु मसीह से वो कहता है कि खुदावंद मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मुल्क के बाग देने से पहले तू मेरा 3 बार क्या करेगा, इनकार करेगा। अब एक बात और, जब उसने 3 बार इनकार कर लिया तो वो रोया, उसने आंसू बहाए। लेकिन लिखा है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और जब वो शागिर्दों पर जाहिर हुए तो उसने, जिसने 3 बार इनकार किया था, उसने 3 बार इकरार भी किया। यीशु मसीह ने कहा, क्या तू मेरी भेड़ों को चराएगा? उसने कहा, जी हाँ खुदावंद मैं जरूर ऐसा करूँगा। और लेकिन यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? यहूदा इस्करियोती अपने गुनाह में पकड़ा गया, उसने तौबा नहीं की और उसका लिखा है कि उसने अपने आप को मार लिया, फांसी ले ली। और मेरे अजीजों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? गुनाह तो जिंदगी में होता है, लेकिन 2 तरह के हमारे पास रास्ते होते हैं। एक है गुनाह में ही मर जाए, और एक है गुनाह से निकल कर तौबा कर ले, और फिर जब हम मर भी जाएंगे तो फिर हम क्या कहलाएंगे? मसीह में सो गए हैं, मसीह में सो गए हैं। तो ये जस्ट फर्क है। तो इस बात को जानिए कि खुदा ना करे कि हम यहूदा इस्करियोती की तरह खुदावंद से बेवफाई करें, बल्कि हम इस बात को मुकाशफा की किताब के मुताबिक जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा।